किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन आपका अस्पताल जो है वो मांगता है? उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन मांगने का टाइम नहीं होता, हम नहीं मांगते। ऑपरेशन थिएटर भी है जहाँ कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को भी आप अटेंड करते हैं। बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सिर फट गया है, बहुत चोट लग गई है, हम वापस नहीं भेजते, उनको उस वक्त की अर्जेंट केयर देकर फिर रेफर करते हैं। कि स्पिरिट क्या थी एक ट्रस्ट हॉस्पिटल कायम करने की? याद माजी अजाब है यारब, सोचे कि क्या होगा, नहीं भूलता फिर भी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। आज हम जिस मेहमान के साथ आपके साथ बातें करेंगे, उनको लेकर आए हैं, वो उन्होंने शुरू किया जहाँ आरा मेमोरियल ट्रस्ट विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये फातिमा मेमोरियल की मदद और कोलैबोरेशन के साथ सेटअप किया। आइए उनसे बात करते हैं कि स्पिरिट क्या थी एक ट्रस्ट हॉस्पिटल कायम करने की और किस तरह से और किन लोगों के लिए चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम ज़रीन आरिफ जी इजाज़। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, बुलाया, ज़रा नवाजी का शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट दूंगी कि घर आते के साथ ही ऐसे लगा मैं घर में आ गई। व्हाट अ कोजी थैंक हाउस, यू, आई एम बहुत सो अच्छा लगा ग्रेटफुल। मुझे। और इतनी ज़बरदस्त चाय और कबाब, क्योंकि आपको पता है मेरे जैसे पागल लोग जो चाहते हैं कि वज़न ना बढ़े, ज़रा कोशिश करते नाश्ते कम ही करें। और फिर आपने मेरे दिल के करीब जो एक यूँ कहना चाहिए शख्सियत, टॉपिक, मेरी औलाद, उसके बारे में आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया मुझे। ज़रा नवाज़ी मेरी भी है और उन लोगों की भी जो ये मेहनत करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, जो मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं कभी एनजीओ में या अल्लाह वास्ते, छोटा मोटा तो हर शख्स करता है, इस लेवल का काम करूँगी। और जब देखा करती थी एनजीओ चलाने वालियों को तो सोचती थी ये कैसे करती हैं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन जब जहारा हमारी इकलौती बेटी चली गई मशीयत एज़दी से, तो फिर मैं इस एनजीओ के काम में आ गई। एंड अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं, आई हैव नॉट लुक्ड बैक। और मैंने अपने आप को उस उम्र में डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरा काम एक है और मैं समझती हूँ मैं ड्यूटी पे हूँ। अच्छा ज़रीन, ये बताइए कि आपने ये मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाया, आई मीन, एंड मैं ज़रीन से कुछ देर पहले, वेरी काइंड ऑफ हर, इन्होंने इतने काइंड वर्ड्स यूज़ किए मेरे लिए। आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड ये मैंने इनको कहा कि आप इतनी अलाइव हो ना, यू आर सो वाइब्रेंट, दैट यू आर फुल ऑफ लाइफ, कि आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई वर्थवाइल काम कर रहे हो। तो मुझे ये बताइए ज़रूर कि आप जिक्र कर रही थी कि करीब 200 लोग रोज़ाना या 250 लोग आपके हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ इलाज की ज़ाहिर नज़र से तो ज़्यादातर किस किस्म की कैटेगरी है, क्या बीमारी को लेके लोग ज़्यादातर आते हैं? छोटी सी बैकग्राउंड बता दूँ, 2005 में जहारा चली गई, शी वॉज़ दी ओनली वन। हर माँ कहती है कि मेरा बच्चा खूबसूरत भी, ब्राइट भी, इंटेलिजेंट भी, इंटेलेक्चुअल भी, लेकिन वो वाकई थी। और उसकी जितनी कारकर्दगी स्कूल में, एलजीएस में और लकास में, और जो एचएसएन जाके कोच भी किया करती थी, तो इस तरह की कारकर्दगी की वजह से किताबें पढ़ती थी, नीचे, कार्ल मार्क्स, काफ्का, आप नाम लें उन किताबों का, क्योंकि मुझे भी लिटरेचर का शौक़ था, जिससे वो मेंटली बहुत डेवलप हो चुकी हुई थी। बुल्ले शाह को ट्रांसलेट, क्योंकि मेरे घर में पंजाबी का बहुत रवाज है, उर्दू का बहुत है, और दरूद शरीफ का बड़ा खूबसूरत वो ट्रांसलेशन करती, मतलब सब कुछ ही लेकर हम चल रहे थे। तो जिस वक्त यकदम उसको अल्लाह ने बुला लिया, तो मेरी और मेरे खाविंद की ज़िंदगी, आरिफ इजाज़ की, बिल्कुल यूँ समझे कि वी वर द लिविंग डेड। और हमने अपने एक शेर लिख कर सामने मेंटल पीस पे रखा था, याद माजी अजाब है यारब, आगे अब आप सोचे कि क्या होगा, नहीं भूलता फिर भी, नहीं भूलता फिर भी। लेकिन किसने मुझे संभाला? अल्लाह की मर्ज़ी ने। क्यों?
راضی برضا ہونا. اور ایک پیغام میں سب کو دوں گی اس سے پہلے میں جلدی سے آ جاؤں کہ راضی برضا ہو جائے, اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں. اور جس وقت مجھے فاطمہ مورل کی ان کی میں بہت شکر گزار ہوں, مسز شاہمہ رحمان کی, انہوں نے 2 مہینے کے بعد کہا کہ جہارا کو آپ نے مون کرنا ہے, آپ نے رونا ہے, تو لوگوں کی کیسے ہیلپ ہوگی؟ آپ نے اپنے آپ کو, لوگ آپ کو ہی سنبھالتے رہیں گے کہ آپ نے لوگوں کو سنبھالنا ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہے. وہ مجھے فاطمہ میموریل لے گئی اور بہت سارے کام مجھے دے دیے, کمیونیکیشن دے دیا, انٹرنشپ دے دیا, یو نیم اٹ, ایڈوائزر بنا دیا. اس سے یہ ہو کہ مجھے ایک لمحہ فرصت نہیں ملی, اور مجھے نے کہا کہ یو آر آن ڈیوٹی, اور مجھے لگا کہ آئی ایم آن ڈیوٹی آف گاڈ. اس میں کوئی کوتاہی, کوئی کمپرومائز, اتنے شوق کے ساتھ کہ وہ کام بڑھتا ہی چلا گیا. سب سے پہلے نینسک میں ان کی کولیبریشن کے ساتھ. یہ سگیاں پل سے 2.5 کلومیٹر آگے ہے. پہلے تو بہت لیچی کے باغ ہوتے تھے, کمرشل ہو گیا, شہر بن گیا. ہم نے کرائے پہ گھر لیا, ایمبولینس لی, بہت کچھ ہوا. اور وہ جب 4-5 سال ہم نے چلایا تو میرے لیے دور ہو جاتا تھا. تو یہاں فاطمہ مورل کی ایمرجنسی ہمارے ٹرسٹ نے اپنے پروں کے نیچے لے لی. 200, 250, 250, جب زیادہ ایسا وقت آ جاتا ہے تو 350 مریض بھی آتا ہے. جو مریض ہوتا ہے ڈیزرونگ, اور وہ آ کے کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ ایک اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کی. ہمارے پاس بہت ہی ایک تھوڑی سی قطع کلامی جی معاف زرین, ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ اسیسمنٹ میں کوئی اگر ڈیزرونگ لوگ آتے ہیں تو ان سے ڈاکیومنٹیشن ان کی کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ کہ ایک تو دیکھیے حلیہ انسان کا بڑا کچھ اس کا ریویل کر دیتا ہے, گفتگو کا انداز سارا کچھ, لیکن یہاں فنکار بھی بہت بڑے بڑے ہیں. تو کس قسم کی ڈاکیومنٹیشن آپ کا ہسپتال جو ہے وہ مانگتا ہے ان کو فری ٹریٹمنٹ یا سبسیڈائزڈ ٹریٹمنٹ دینے کی؟ ایک تو جب وہ آتے ہیں تو تھوڑا سا اندازہ جیسے آپ نے کہا ہو ہی جاتا ہے, اور اگر ہماری وہ رجسٹریشن فی جو ہے نہیں دے سکتے تو وہیں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر ہم ان کو ٹرائج کے لیے بھیجتے ہیں کہ جی آپ کو بیماری کیا ہے. یہ ہماری ایمرجنسی ہے جس میں فوری چھوٹا موٹا ٹانکا لگنا, سی پی آر, آپ کو پتہ ہے سی پی آر ہوتا ہے کہ ہارٹ کو ریسسکیٹیٹ کرنا. اس وقت ڈاکیومنٹیشن مانگنے کا ٹائم نہیں ہوتا, ہم نہیں مانگتے. لواحقین ساتھ ہوں, ہاں شناختی کارڈ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پہ ہمیں یہ سارے کوائف دینے ہوتے ہیں تاکہ ان کا ایک پیج بن جائے. اگر کوئی شخص ذرا بہتر حالت میں ہے, بخار چڑھا ہے, پیٹ میں درد ہے, کوئی سیزنل تکلیف ہے, ڈینگی ہے, کووڈ ہے, تو یقیناً CNIC لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کمپیوٹر پہ اپنا کام ہم پورا کریں. اس کے بعد ہم اسیسمنٹ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریزرونگ ہیں, آپ بتائیے. کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو یہ پیسے نہیں ہے, ریڈیولوجی کرنی ہے, ڈائگنوسس کرنا ہے, ایکس رے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, سارے ٹیسٹ کرنے. تو پھر ایک ہمارے پاس جہان آرا ٹرسٹ کا فارم ہے, اس کے اوپر GMT فارم کے اوپر لکھا ہوتا ہے زکوٰۃ پیشنٹ ہے, ڈیزرونگ پیشنٹ ہے, اس کے نام کوائف صرف یہی ہوتے ہیں, ہاؤس ایڈریس. پھر لکھا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیے, ایمرجنسی کے ڈاکٹر نے, وہ ہم بھیج دیتے ہیں. ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہے, بہت ہی اپ رائٹ خاتون ہے, ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور وہ اسیس کرتی ہے, اور وہ پھر یہ کہتی ہے کہ جی واقعی یہ نوکری ان کی اس طرح کی ہے, نوکری کے بغیر ہے, یہاں پہ ان کی بزنس کوئی نہیں ہے, یہ ان کے کپڑے, حلیہ, گفتگو وہ بہت کرتے ہیں. اگر تو زکوٰۃ پیشنٹ ہے تو ایک زکوٰۃ فارم دیا جاتا ہے, وہ سائن کروا کے لیے آتے تو ان کو ٹوٹلی نان پیئنگ کر دیا جاتا ہے. اور ایک اگر قطع کلامی معاف, ادھر میں ایک سوال ہے. ہم آپس میں جب ابھی گفتگو کر رہے تھے ضرور, تو آپ نے بتایا کہ ایک لیب ہے جو تقریباً منسلک ہے ہاسپٹل کے ساتھ, اور وہاں پہ ہم ان کو جو ہمارے ساتھ افیلیٹڈ ہیں تو وہ سرٹن پرسنٹیج ڈسکاؤنٹ ٹیسٹ میں دے دیتے ہیں, لیکن فری نہیں ہوتے. تو اگر ایک شخص ایک 100% زکوٰۃ کا مستحق اس کو ڈکلیئر قرار دیا جاتا ہے, اس صورت میں ادھر اس کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں کسی ٹیسٹ کے؟ جس وقت وہ فارم فل ہو کر ان کے پاس جاتا ہے تو اس پر اگر وہ لکھتے جی 100%, تو پھر کوئی خرچہ ان کو دینا نہیں پڑتا.
اور جس وقت وہ لکھتے ہیں کہ جی ہاں یہ ڈیزرونگ ہے مگر آدھے، کیونکہ اچھی کوئی کام شام چل رہا ہے، بیٹے شیٹے ہیں، سپورٹ کرنے والے بچے ہیں دوسرے، 50 60 80 90 یہ ان کو سبسیڈائز کر دیا جاتا ہے. سو جو ڈیزرونگ پیشنٹس ہوتے ہیں 100% یا 10 20 30 80، ان اینی کیس جہانارا ٹرسٹ کو ہمارے لیب والے 20% ویسے ہی آف دے دیتے ہیں. یعنی کہ اگر 100 روپے کا بل ہے لیب کا، 80 روپے ہم دیں گے، 20 وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے اسیسمنٹ کرنے کی وجہ سے پورا عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور وہاں پہ آپ غالباً آپ کا ایک بیسک آپریشن تھیٹر بھی ہے جہاں کوئی چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس کو بھی آپ اٹینڈ کرتے ہیں. جی، بڑے ایکسیڈنٹس جو ہیں بہت میجر، ان کو ہم فوراً ارجنٹ کیئر ضرور دیتے ہیں. ڈاکیومنٹیشن نو ڈاکیومنٹیشن، بہت بلیڈنگ ہو رہی ہے، بہت سر پھٹ گیا ہے، بہت چوٹ لگ گئی ہے، ہم واپس نہیں بھیجتے، ان کو اس وقت کی ارجنٹ کیئر دے کر پھر ریفر کرتے ہیں. کیونکہ جو میڈیکو لیگل ہے اس میں ایک ڈپارٹمنٹ الگ چاہیے، ایمرجنسی بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ ہم میڈیکو لیگل کی وجہ سے ہم وہ بہت بڑے کیسز نہیں، ہاں البتہ کسی کو ہم واپس نہیں بھیجتے. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس ڈائگنوز کر دیتے کہ جی یہ سو ڈائلسس کی ضرورت ہے، یہ ان کو ضرورت ہے بڑے کسی اور کنسلٹنسی کی، جیسے کہ زیادہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو وہیں پہ ہاسپٹل میں 2-3 بجے تک اسپیشلسٹ اویلیبل ہوتا ہے، کیونکہ ٹرشری کے ہاسپٹل ہے. سرجری بڑا جو آپریشن تھیٹر وہ آن ہوتا ہے، بڑا جو کارڈیاک کا جو ڈپارٹمنٹ وہ آن ہوتا ہے، ہر چیز. اور جب وہ بڑے اسپیشلسٹ چلے جاتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں سارے، تو ان کی ٹیم موجود ہوتی ہے. تو ہمارے پاس کبھی یہ گیپ نہیں آیا، کیونکہ ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ فوری، اور فوری کا مطلب ہے کوئی تو اویلیبل ہوگا. سو یہ ہمیں مسئلہ نہیں آتا. ہم اس سے ہسپتال کے فاطمہ ملک کے تعاون کے بہت ہی شکر گزار ہیں، کیونکہ ان کا ہسپتال کا حصہ ہے، یہ بھی انہی کی پیشنٹ ہے. اور جو پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس اس میں ننھے بچے، ابھی پرسوں میں گئی بھی تھی تو ایک بہت چھوٹا سا بچہ ڈی ہائیڈریشن، 1 ماہ کا بچہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، تو ہر ایج ہے. اس کے بعد ایسے آتے ویل چیئر میں بیٹھ کے 70 80 90 سال کی عمر کے خواتین بھی اور آدمی بھی اسٹک کے ساتھ آتے ہیں. تو آتے اس طرح ہیں روتے ہوئے اور جاتے مسکراتے ہوئے. یہ بس ہمارا موٹو ہے کہ ہم کوشش کریں کوالٹی کیئر دیں، کیونکہ ہم سب ڈیوٹی پہ ہیں اور اللہ کی ڈیوٹی پہ. میں نہیں کروں گی، مینیجر بدل دے گا، آپ نہیں کریں گے، مینیجر بدل دے گا، ACR ہماری خراب ہو جائے گی. بس یہ سوچ کے رکھا ہے ہم نے. تھینک یو سو ویری مچ زرین عارف اجاز. آئی ایم سو گریٹفل دیٹ یو کیم. اور جب میں ان سے ملی، آج پہلی دفعہ ملی ہوں، اور فون پہ پتہ نہیں کب سے بات ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان میں ٹکتی ہی نہیں کہ میں ان کا انٹرویو لے سکوں. کبھی کہیں ہوتی ہیں، کبھی کہیں ہوتی ہیں، کبھی کہیں مصروف ہوتی ہیں. لیکن یقین کیجئے ان سے جب میں نے گفتگو کری اور ہم کافی دیر گپ شپ پہلے کرتے رہے، ٹو گیٹ آن اے کمفرٹیبل لیول، پہلی دفعہ پروگرام ساتھ کر رہے تھے، بہت اچھا لگا. اور مجھے حیرت یہ ہوئی کہ جو بات اپنی بڑی پرسنل میں نارملی کسی کے سامنے نہیں کرتی، I was surprised to find myself saying it to her. اور انہوں نے اتنے پیار سے مجھے سمجھایا کہ میں نے کہا بھائی اس طرح تو میں نے سوچا نہیں. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، اور عموماً یہاں پہ ہم لوگ جب کوئی لاس فیس کرتے ہیں اپنی لائفز میں، ہم لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں. لیکن کسی اپنے کھوئے ہوئے پیارے کی یاد کو دفن کرنے کے بجائے اس کو لے کے ایک مشعل بنا کے چلنا، اوروں کا راستے میں اجالا پیدا کرنا. زرین نے ایسا ہی کیا ہے، اور ان کا پیغام سب سے بڑا ہمارے لیے یہی ہے آج کا. تھینک یو ویری مچ زرین. آپ کا شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے بلایا. خواتین و حضرات، اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ.